ग्लोबल सर्च पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज मैं ये जो एससीओ का पूरा समिट खत्म हुआ है इसके ऊपर बात करूंगा और दो प्रोग्राम्स में बात करूंगा। ये जो पहला प्रोग्राम है इसके अंदर मैं आपको वो फिलॉसफी समझाने की कोशिश करूंगा या आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा, जसारत करूंगा, जो इस नए वर्ल्ड ऑर्डर की फिलॉसफी बताई जा रही है। एक वर्ल्ड ऑर्डर वो है जिसमें कि हम अभी रह रहे हैं, जो कि एक यूनिपोलर वर्ल्ड है, और एक वर्ल्ड ऑर्डर वो है जो कि रूस और चीन मिलकर ब्रिक्स और एससीओ के जरिए दुनिया में कायम करना चाह रहे हैं। और इसमें यूएन ऑन बोर्ड है, इसीलिए इनके हर समिट में यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनको मदऊ किया जाता है। तो ये पहला प्रोग्राम जनाब, इसके अंदर द फिलॉसफी ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर विच इज़ being proposed, which is being initiated by Putin and Xi Jinping। तो आइए इस पे देख लेते हैं कि कहानी है क्या। तो जनाब, एससीओ का समिट, जिसको कि एक तारीखी इवेंट कहा जा रहा है, जिस पर कि गहरी नज़रें थी पूरी दुनिया की, जो ना सिर्फ एशिया की बल्कि जियोपॉलिटिकल मंजरनामे को तब्दील करने की एक कड़ी कहा जा रहा है। पूरी दुनिया की सियासत, मईशत और सिक्योरिटी कहा जा रहा है कि इस एक इवेंट से आगे नई सूरत इख्तियार करने को तैयार है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 25वां समिट, जो 1 सितंबर 2025 को चीन के शहर तियानजिन में इख्तिताम पजीर हो गया। ये समिट 31 अगस्त से 1 सितंबर तक 2 रोज तक जारी रहा और ये एससीओ का 25वां काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट मीटिंग थी, जो इस तंजीम की बुनियाद के बाद से एक अहम संग मील है। ये समिट तियानजिन में क्यों मुनाकिद किया गया? तियानजिन चीन का एक अहम सनती शहर है, एक बंदरगाह है जो बीजिंग से सिर्फ 30 मिनट की ड्राइव पर है। ये शहर चीन की इक्तिसादी तरक्की, ग्लोबल ट्रेड और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की अलामत है। और चीन ने तियानजिन का इंतखाब इसलिए भी किया और ये इसलिए भी मानी खेज था कि ये चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मरकज़ है, जो एससीओ ममालिक को जोड़ने में कलीदी किरदार अदा करता है। तो ये हुजूर इसकी एक वजह थी कि इसको यहाँ पर क्यों मुनाकिद किया गया। और इसमें एससीओ के मुकम्मल मेंबरान, यानी कि चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस जो हाल ही में मुकम्मल मेंबर बना है, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, यानी कि 10 के 10 इनके सरबराहान ममलिकत जो चीन में आए, उनमें सदर शी जिनपिंग तो थे ही, मेज़बान थे। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन थे, भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी थे, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थे, ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान थे, बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशनिकोव थे, काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जुमारत तोकातेव थे, किर्गिस्तान के सदर सादीर चापरोव थे, ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान थे और उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोवोव थे। इन तमाम लोगों ने इस इजलास में शिरकत की, इस समिट में शिरकत की। और इसके अलावा एससीओ के जो ऑब्जर्वर्स हैं और डायलॉग पार्टनर्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे, जैसे तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान, आर्मीनिया के वज़ीर आज़म निकोल पाशिनियान, आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियेव, मालदीव के सदर मोहम्मद माइज़ो, म्यांमार के लीडर मिनांग हेलेंग, नेपाल के वज़ीर आज़म केपी शर्मा, इसके अलावा कंबोडिया के हेनमेंट, मिस्र के मुस्तफ़ा मधोली और दीगर, और ख़ुसूसी तौर पर जिनका तज़किरा मैं करना चाहूँगा वो हैं अक़वामी मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस। ये तमाम लोग भी यहाँ मौजूद थे, जो कि इस समिट की अहमियत आपको बता सकता है कि ये समिट था क्या। इसी वजह से पूरी दुनिया, ख़ुसूसी तौर पर मगरिब जो है, उसको बड़ी खलबली मची हुई है कि हुजूर इतना बड़ा चाइना ने पूरी दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया, ये कैसे हुआ? दरअसल ये इतना अहम इस वजह से है क्योंकि जो मौजूदा पॉलिटिकल सीन है, जियोपॉलिटिकल सीन है, अगर आप उसको देखें तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया ने आलमी तिजारत पर सख्त पाबंदियाँ और टैरिफ आयद कर दिए हैं, जिन्हें ट्रंप की ट्रेड वॉर कहा जा रहा है। ट्रंप ने चीन को निशाना बनाया, जहाँ चीनी वस्तुआत पर 25% तक टैरिफ लग गए, जो चीन की एक्सपोर्ट्स को मुतासर कर रहा है। इसी तरह भारत पर स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ बढ़ा दिए गए, जिससे भारतीय मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। उसके बाद उनको रूस से तेल खरीदने के जुर्म की पादाश में उनका जो टैरिफ है वो 50% कर दिया गया है।
روس پر یوکرین جنگ کی وجہ سے پابندیاں ہیں جو اس کی توانائی ایکسپورٹس کو محدود کر رہی ہیں. اس کے بعد اس کے بلینز آف ڈالرز ویسٹ میں ان کے بینکس میں منجمد کر دیے گئے ہیں. اسی طرح ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں اور پابندیوں کا سلسلہ جاری ہے. ایسے میں یہ جو SCO سمٹ ہے یہ ایک ایسا پلیٹ فارم بن گیا ہے جہاں یہ ممالک ایک ساتھ بیٹھ کر امریکہ کی یک طرفہ پالیسیوں اور ڈالر کی اجارہ داری اور ملٹری ڈومیننس کے خلاف متحد ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ سمٹ گلوبلائزیشن کی بات کر رہا ہے, ملٹی لیٹرلزم کی بات کر رہا ہے, برابر کی بنیاد پر تجارت کی بات کر رہا ہے جو امریکہ کی ڈومیننس کو براہ راست چیلنج کرتا ہے. مزید یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں غزہ کا بحران جاری ہے جہاں ہزاروں شہری ہلاک ہو چکے ہیں اور جون 2025 میں اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر حملے کیے. یوکرین جنگ وہ محاذ ابھی بھی گرم ہے اور ٹرمپ کی پالیسیاں وہ یورپ کو بھی تقسیم کر رہی ہیں. SCO نے ان مسائل پر کھل کر بات کی ہے اور ایک نئی عالمی سیکیورٹی آرکیٹیکچر کی بنیاد رکھی ہے جو تعاون پر مبنی ہے نہ کہ مقابلے پر. یہ جو سمٹ ہے یہ اس لیے بھی اہم ہے تاکہ اس میں برکس کی طرح کا ایک بلاک بن رہا ہے جو ڈالر کی اجارہ داری کو چیلنج کر رہا ہے. سیکیورٹی آرکیٹیکچر کی بنیاد پر جو پہلے کی ایک یونیپولر ورلڈ تھی اس کے اس سیکیورٹی سٹرکچر کو بھی چیلنج کیا جا رہا ہے اور ایک نئی اقتصادی اداروں کی بنیاد بھی رکھی جا رہی ہے. یہ سمٹ نہ صرف علاقائی تعاون کا پلیٹ فارم ہے بلکہ عالمی سطح پر ایک نئے ورلڈ آرڈر کی بنیاد رکھ رہا ہے جہاں چھوٹے ممالک بھی اپنی آواز کو بلند کر سکتے ہیں. آئیے تفصیل سے اس کے فلسفے پر بات کر لیتے ہیں کیونکہ اسے نئے عالمی نظام کی ابتدا کہا جا رہا ہے جسے میں کہہ رہا تھا کہ these are the birth pangs of a new world order. Let's start. یہ SCO سمٹ 2025 کا جو ہے یہ نئے ورلڈ آرڈر کی ابتدا کہا جا رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ سمٹ چین اور روس کی قیادت میں ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو سطحی طور پر تجارت اور اقتصادی تعاون پر توجہ دیتا ہے لیکن اس کے پیچھے ایک گہرا فلسفہ اور اسٹریٹجک فریم ورک ہے جو پوری عالمی گورننس کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ہم گلوبلائزیشن کی بات کر رہے ہیں جو نہ صرف تجارت کی آزادی کی بات کرتا ہے بلکہ ثقافتی اور ٹیکنالوجیکل ایکسچینج پر بھی زور دیتا ہے. ہم ملٹی لیٹرلزم کی بات کر رہے ہیں جو اقوام متحدہ جیسے اداروں کو مرکزی حیثیت دیتا ہے نہ کہ کسی ایک ملک کی ڈکٹیٹرشپ کو. ہم ڈومیننس کی نہیں بلکہ تمام ممالک کی برابری کی بات کر رہے ہیں جہاں چھوٹے ممالک جیسے کہ کرغستان یا مالدیپ بھی بڑے ممالک جیسے کہ چین یا روس ان کے برابر کھڑے ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ تمام ممالک آزاد ہیں کہ وہ جس کے ساتھ چاہیں تجارت کریں, جس کرنسی میں چاہیں لین دین کریں اور جس کے ساتھ نہ چاہیں نہ کریں. یہ ماڈل صرف اس صورت میں ممکن ہے اگر ایک ملٹی پولر ورلڈ میں ایک نئی گورننس سسٹم کو رائج کیا جائے جہاں اقوام متحدہ کے 193 ممالک سب اپنے آپ میں آزاد ہوں. ہر ملک کو اپنی فارن پالیسی, اپنی تجارت اور اپنے اتحادوں کے انتخاب میں مکمل آزادی ہو بغیر کسی بیرونی دباؤ کے جیسے کہ امریکہ کی پابندیاں یا ٹیرف. اب کچھ لوگوں کو یہ جو نظام نیا پروپوز کیا جا رہا ہے نیو ورلڈ آرڈر یہ سمجھنے میں ان کو دقت ہو رہی ہے. معاملہ کچھ یوں ہے کہ وہ تمام لوگ جو پرانے نظام کا چشمہ پہن کر اس نظام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ ملٹی پولر ایشیا, ملٹی پولر افریقہ, ملٹی پولر لیٹن امریکہ کی بات کیسے کی جا رہی ہے, یہ کیسے ممکن ہے, کیوں کر ہو سکتا ہے. ایک ملٹی پولر ورلڈ میں یہ سب کچھ ایگزسٹ کرے گا, ان کو سمجھ نہیں آتی. وجہ یہ ہے کہ وہ پرانی سوچ یونی پولر ورلڈ کی سوچ سے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں امریکہ مرکز ہے لیکن نئے ورلڈ آرڈر کا مطلب ہے کہ ہم دو آرڈرز کے درمیان اس وقت ایک ٹرانزیشنل پیریڈ میں ہیں. ایک موجودہ آرڈر ہے جس میں کہ امریکہ ایک یونی پولر ورلڈ کا ماسٹر سمجھ لیجئے اور وہ پوری دنیا کو ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ تم یہ کرو گے, تم یہ نہیں کرو گے, تم اس سے بات کرو گے, تم اس سے نہیں کرو گے,
تم اس سے تیل لوگے، تم اس سے نہیں لوگے، تم اس سے تجارت کرو گے، تم اس سے نہیں کرو گے، تم اس سے ملو گے، تم اس سے نہیں ملو گے۔ ایک تو موجودہ نظام ہے اور ایک وہ نظام ہے نیو ورلڈ آرڈر جو یہ پرپوز کیا جا رہا ہے۔ تو ابھی اس وقت ہم کہیں ایک عالم برزخ میں ہیں، ایک ٹرانزیشنل پیریڈ میں ہیں، جہاں پر کہ جو پرانی سوچ ہے وہ اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھیے، ایک پرانا آرڈر تھا جو کولڈ وار کے بعد سے یونیپولر ورلڈ میں قائم تھا، جو مکمل طور پر امریکہ کی قیادت میں تھا۔ اس امریکی آرڈر کے، اب یہ بہت ضروری چیز ہے کہ آپ سمجھ سکیں کہ یہ جو موجودہ آرڈر ہے جس کو کہ امریکن آرڈر کہہ سکتے ہیں، اس کے دو بیسک آپ سمجھ لیجیے کہ اجزاء ہیں۔ آئیے ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے کمپوننٹس ہیں، اس کے دو اجزاء کون کون سے ہیں۔ پہلا ہے امریکی قیادت میں انٹرنیشنل سیکیورٹی آرکیٹیکچر۔ یہ جو سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہے بینگ لیڈ بائی، ایک انٹرنیشنل سیکیورٹی آرکیٹیکچر بینگ لیڈ بائی امریکہ، یہ بالکل امریکہ کی طرف سے ڈیزائن کیا جاتا ہے اور چلایا جاتا ہے۔ بیلنس آف پاور کی پرانی سیاست پر یہ مبنی ہے، جہاں سیکیورٹی کو ایک زیرو سم گیم سمجھا جاتا ہے، یعنی ایک ملک کی سیکیورٹی دوسرے کی کمزوری پر منحصر ہے۔ آپ کی جیت ہوگی تو میری ہار، میری جیت ہوگی تو آپ کی ہار۔ دس از اے زیرو سم گیم۔ یہ مکمل طور پر امریکہ کی ملٹری پاور پر کھڑا تھا، جیسے نیٹو ہے جو سوویت یونین کے خلاف بنا اور اب روس کو چیلنج کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر یوکرین کی جنگ میں امریکہ نے نیٹو کا استعمال کر کے روس کو کمزور کرنے کی کوشش کی، جو ایک زیرو سم اپروچ ہے۔ اسی طرح ایشیا میں کوڈ ہے اور آکس اتحاد ہے، یہ چین کو گھیرنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ یہ نظام امریکہ کی 800 سے زیادہ ملٹری بیسز پر انحصار کرتا ہے جو دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں دوسرے کمپوننٹ کی طرف۔ دوسرا کمپوننٹ ہے امریکن اکنامک آرڈر، امریکی اقتصادی آرڈر۔ یہ جو امریکی آرڈر ہے یہ بیسیکلی امریکن ڈالر اور ڈالر پر مبنی پیمنٹ سسٹمز پر کھڑا ہے۔ سوئفٹ سسٹم ہے، IMF ہے، ورلڈ بینک ہے، ان جیسے جو ادارے ہیں یہ امریکہ کے کنٹرول میں ہیں، جو قرضوں کو، امداد کو اور پابندیوں کے ذریعے ممالک کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ٹرمپ کے ٹریڈ وار اسی کا ایک واضح مظہر ہے، جہاں امریکہ نے چین، یورپ، بھارت اور دیگر پر ٹیرف لگا کر اپنی معیشت کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی ہے، حالانکہ اس سے عالمی سپلائی چین کو اس نے مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر 2018 سے شروع ہونے والی ٹریڈ وار میں چین پر $360 بلین کی مصنوعات پر ٹیرف لگائے گئے، جو اب بھی جاری ہیں، اور 2025 میں ان کو مزید سخت کیا جا رہا ہے۔ اب آئیے ایک ذرا، یہ تو پرانا ورلڈ آرڈر ہو گیا، جو پرانا کیا جو ایگزسٹنگ ہے جس میں کہ ہم رہ رہے ہیں، یہ اس کے دو امپورٹنٹ ٹینٹیکلز تھے، میں نے کہا آپ کو بتاؤں۔ اچھا، اب ذرا نئے ورلڈ آرڈر میں بات کرتے ہیں۔ نئے ورلڈ آرڈر میں امریکہ کی اقتصادی طاقت کو، اس کا چیلنج ہے، اس کو برکس نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیسے؟ برکس ڈالر کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے مقامی کرنسیوں میں تجارت کو فروغ دے کر، اور کوشش کر رہے ہیں کہ ایک اور کرنسی کوئی اگر برکس کرنسی لانچ کر دی جائے تو اور بھی اچھی بات ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے نیو ڈیولپمنٹ بینک NDB قائم کیا جا رہا ہے، جو IMF کی طرز پر بنے گا اور اس کا مقابلہ کرے گا اور ترقی پذیر ممالک کو بغیر شرائط کے قرض دے گا۔ اب SCO اور برکس دونوں کا دراصل ایتھوس اور کلچر بالکل ایک جیسا ہے، تعاون، برابری اور مشترکہ ترقی۔ SCO خاص طور پر ایک نئی انٹرنیشنل سیکیورٹی آرکیٹیکچر پر توجہ دیتا ہے، جو امریکی نظام سے یکسر مختلف ہے۔ یہ نئی سوچ چین کے صدر شی جن پنگ نے 2023 میں گلوبل سیکیورٹی انسٹیٹیوٹ GSI کے ذریعے پیش کی تھی۔ GSI سیکیورٹی کو ایک مشترکہ چیلنج سمجھتی ہے، جہاں تعاون سے مسائل حل ہوں گے، نہ کہ ملٹری سے۔ اسی طرح 2024 میں روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے یوریشین سیکیورٹی آرکیٹیکچر کی بات کی، جو روسی سوچ ہے اور یورپ کو ایشیا سے جوڑتی ہے اور اس کو جوڑنے پر زور دیتی ہے۔ اور یہ دونوں جو آرکیٹیکچرز ہیں، شی کا اور ولادیمیر پوٹن کا، یہ ایک دوسرے سے مکمل طور پر الائنڈ ہیں اور تین بنیادی چیزوں پر توجہ دیتے ہیں۔ نمبر 1، انڈیوائیڈیبل سیکیورٹی کا تصور۔ یہ ایک انقلابی کانسیپٹ ہے جو امریکی سوچ سے بالکل مختلف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکیورٹی کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ ایک ملک کی سیکیورٹی دوسرے کی سیکیورٹی سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ زیرو سم نہیں ہے کہ آپ کی ہار ہوگی تو میں جیتوں گا، بلکہ
ون ون ہے. مثال کے طور پر روس کی سیکیورٹی یورپ کی سیکیورٹی سے جڑی ہے، نہ کہ یہ اس کا حریف ہے. یہ فلسفہ دراصل ورلڈ وار 2 کے بعد کی امن کی سوچ سے مستعار لیا گیا ہے، لیکن اب گلوبل سطح پر اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. دوسرا نقطہ ہے اقوام متحدہ کے تحت کام کرنا. امریکی نظام وہ امریکہ کی قیادت، انہی کی سوچ، انہی کی ڈائریکشن میں کام کرتا ہے، لیکن یہ UN کے چارٹر کے تحت ہے، اس کے ماتحت ہے، جو تمام ممالک کی برابری کی بات کرتا ہے. اسی لیے برکس اور SCO کے جو سمٹس ہیں ان میں UN کے سیکرٹری جنرل کو ہمیشہ مدعو کیا جاتا ہے. وہ اس نئی گلوبل گورننس کو اپروو کرتا ہے. یہ نظام ٹریڈ، ڈیولپمنٹ اور پراسپیرٹی پر مبنی ہے، نہ کہ ملٹری پر. مثال کے طور پر اس سمٹ میں گوٹیرس نے SCO کی کوششوں کو بے حد سراہا ہے. تیسرا ہے کسی بھی ملک کے خلاف نہیں ہونا. امریکی نظام جیسے کہ نیٹو روس کے خلاف ہے، کوڈ چین کے خلاف ہے، لیکن یہ جو نیا آرکیٹیکچر پروپوز کیا جا رہا ہے کسی کے خلاف نہیں ہے. یہ تعاون پر مبنی ہے جو امن اور مشترکہ چیلنجز جیسے کہ کلائمیٹ چینج، ٹیررزم سے نمٹتا ہے. اب اگر اس فلسفے کی تھوڑی سی گہرائی میں جائیں تو گلوبلائزیشن کا مطلب ہے کہ ممالک آزادانہ تجارت کریں بغیر امریکی پابندیوں کے. مثال کے طور پر روس کا تیل بھارت اور چین خرید رہے ہیں، پاکستان چین کے ساتھ سی پیک کر رہا ہے. ملٹی لیٹرلزم کا مطلب یہ ہے کہ تمام ممالک برابر ہیں، چھوٹے ممالک کی آواز بھی سنی جائے. یہ برابری کی بات ہے. جہاں افریقہ کے ممالک برکس میں شامل ہو رہے ہیں، ایشیائی جو ہیں وہ SCO میں شامل ہو رہے ہیں. پرانے یونی پولر ورلڈ میں امریکہ سب کو کنٹرول کرتا تھا، لیکن اب ملٹی پولر ورلڈ میں ہر ملک ایک پول ہوگا. بھارت اپنی پالیسی بنائے، پاکستان اپنی بنائے، ایران اپنی بنائے. دراصل یہ جو ٹرمپ کی ٹریڈ وار ہے اس نے یہ ثابت کر دیا کہ امریکہ صرف اور صرف اپنے آپ کا سوچتا ہے اور اپنی معیشت کو بچانے کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور پہنچا رہا ہے. دراصل SCO اس اجارہ داری کا جواب ہے. جہاں چین کی BRI کنیکٹیوٹی بڑھ رہی ہے، روس کی توانائی شیئر ہو رہی ہے، برکس کا نیا بینک IMF کی جگہ لینے کو تیار ہے، یا تیار نہیں تو ایک سوچ ہے کہ وہ اس کی جگہ لے گا، جو شفاف قرض دے گا. شی کی جو GSI سیکیورٹی ہے اس کو مشترکہ بنائے گا، جیسے کووڈ یا کلائمیٹ بحران میں تعاون. پوٹن کہ جو یوریشین سوچ ہے کہ یورپ اور ایشیا کو جوڑا جائے، جو کولڈ وار کی تقسیم کو ختم کرے گا، یہ سب UN کے تحت ہوگا، جو کہ دراصل حقیقی جمہوریت ہے. اب تصور کیجئے کہ اگر یہ آرڈر کامیاب ہوا تو دنیا کیسے بدل جائے گی. افریقہ کے ممالک چین کے ساتھ تجارت کریں گے، لاطینی امریکہ روس کے ساتھ، بھارت روس سے تیل لے گا، پاکستان چین سے ٹیکنالوجی. یہ پراسپیرٹی لائے گا، غربت کم کرے گا، لیکن اس کے چیلنجز اپنی جگہ پر ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مغرب اتنی جلدی ہار ماننے والا نہیں ہے. امریکہ اور مغرب صدیوں سے اس دنیا کے اوپر راج کر رہے ہیں. کل میری کسی سے گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ دراصل اس کی جڑیں بہت پرانی ہیں. 5000 سال 5500 سال کی ریکارڈڈ ہسٹری ہے چائنیز کی، اور انہیں کبھی بھی اس قسم کا کوئی وہ ایڈونچرزم نہیں کیا. وہ جا کے کلونیلزم کے اوپر بلیو نہیں کرتے کہ وہ جائیں کسی ملک پہ قبضہ کریں، وہاں پر اس کو اپنی کالونی بنائیں. لیکن ویسٹ میں ہمیشہ سے آپ دیکھیں وہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ آپ الیگزینڈر دا گریٹ سے شروع ہو جائیں. تو ان کے پاس جب بھی طاقت آئی ہے تو انہیں تلواریں نکالی ہیں اور اپنی کالونیز بنانی شروع کر دی ہیں. تو یہ ایک سوچ کا فرق ہے. جو چائنیز سوچ ہے وہ ایسی نہیں ہے، وہ لیو اینڈ لیٹ لیو کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اور یہ بہرحال ایسا کریں گے کہ نہیں کریں گے یہ تو بات کی بات ہے، لیکن سوچ جو ہے وہ کم از کم جو پریویلنٹ سسٹم ہے، جو پریویلنگ ورلڈ آرڈر ہے، اس کو ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا چیلنج دے رہا ہے. They're throwing a gauntlet. They are threatening the existing system and America's supremacy. West supremacy. West اس پہ کیسے ریئیکٹ کرے گا؟ They're having sleepless nights. Trump, his administration, the entire Western media, they're hooked, they're fixed, they do not know what to do. They are so focused on this. وہ اسی کی بات کر رہے ہیں کہ شی کیا کہہ رہا ہے، پوٹن کیا کہہ رہا ہے، کون کون بیٹھا ہوا ہے.
अच्छा भारत उससे मिल रहा है, इसने उससे हाथ मिलाया है मोदी ने, इसका क्या मतलब है? दे आर फिक्सेटेड ऑन दिस, और होना भी चाहिए, और उनको फिक्रमंद भी होना चाहिए, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि अगर ये निज़ाम 50% भी कामयाब हो गया, तब भी ये जो मौजूदा निज़ाम है, जो एग्जिस्टिंग प्रिवेलिंग वर्ल्ड ऑर्डर है, ये उसके लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। पहला हिस्सा प्रोग्राम का अभी यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। अगले प्रोग्राम में आऊँगा और ये जो समिट इख्तिताम पजीर हुआ है, इसके साइड लाइन्स पे कौन कौन सी मीटिंग्स हुई हैं, किस किस की मीटिंग्स हुई हैं, उसमें से क्या पॉजिटिव्स थे, क्या नेगेटिव्स थे, उनकी थोड़ी सी एनालिसिस कर लेंगे, और आखिर में जो एलामिया जारी किया गया है उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेंगे, और फिर SCO का जो 25वां समिट है उस पर गुफ्तगू तमाम हो जाएगी। तो पहले प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, शुक्रिया। आप लोगों से गुजारिश करनी थी कि हम बहुत मेहनत और तहकीक के बाद ये वीडियोस आप तक लेके आते हैं। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए और हमें फॉलो कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आपकी सपोर्ट का